جی جی अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मतरबा शेख, और हमारे साथ हैं अफसार फातिमा। थोड़ी देर पहले मैंने लगाया था वॉल पे पोस्ट कि हमारे साथ अफसार फातिमा होंगी, अदीबा हैं, कालम निगार हैं, माहिर नफ्सियात हैं, समाजी कारकुन हैं। तो आज हम अफसार फातिमा के साथ थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो सबसे पहले तो हम पूछते हैं, जी फातिमा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए मोहतरमा कैसी हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मंसूर भाई ने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम अस्सलाम मंसूर नदीम साहब। और सखर का मौसम कैसा है फातिमा? सक्खर का मौसम बहुत गर्म है और आजकल क्योंकि बारिशों का सीजन है तो घुटन बहुत हो रही है। तो ये कि वो अच्छा। ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। अच्छा। हम्म। सही। क्या पढ़ रही हैं आजकल आप? किसको पढ़ आजकल रही क्या हैं, पढ़ कौन सी रही किताब हैं? पढ़ रही बिल्कुल भी आजकल कुछ खास नहीं पढ़ रही। हाँ, आज ही मुझे अरशद महमूद हादी साहब की किताब मिली है तो फिलहाल इरादा यही हैं? है कि अब ये पढ़ूंगी। मैंने दो तीन कहानियां पढ़ी हैं, अच्छी कहानियां हैं उनकी, अच्छा, अरशद जबरदस्त। महमूद साहब। मुझे जी तो मुझे सबसे भी अच्छा मिली थी सर्वर किताब। लगा इसका। सर्वर का अच्छा है, नो डाउट। वही ना कि किताब अंदर से पढ़ने में तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि सबसे पहले जो नजर पड़ी कि सारे वक्त पे तो उसने ही बहुत मुतासिर किया। जी। यासिर सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। जी फातिमा, तो आप समाजी कारकुन भी हैं, माहिर नफ्सियात भी हैं, और लिखती भी हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन भी रहती है पब्लिक के साथ। तो बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारे समाज में कौन कौन हम्म। से नफ्सियाती मसाइल हैं लोगों के? घरेलू हैं, अजदवाजी हैं, माशी हैं, या अब खुद साख्ता हैं, या कोई फितरी उनके मसाइल हैं? नफ्सियाती मसाइल कौन कौन से हैं? किन मसाइल की शिकायत लेकर आते हैं आमतौर पर? अच्छा, देखें, कुछ नफ्सियाती मसाइल तो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, जो खासतौर से आप अच्छा। समझें कि साइकेट्रिक इशू जो होते हैं वो जेनेटिकल होते हैं कहीं पर, कहीं पर कुछ और उसकी वजूहात होती हैं, लेकिन ये जो उनका रेशो कम या ज्यादा ऑलमोस्ट एक जितना रहता है पूरी दुनिया में। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं जो कि डेवलप हो रहे होते हैं सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से, उनमें तब्दीली आती है। और हमारे यहाँ भी वो इश्यूज जो कि सोशल फैक्टर्स की वजह से बढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हैं। फिर चल रही मेरी। हेलो। जी, आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई बीच में। अच्छा, चलिए मैं दोबारा दोहरा देती हूँ। हम्म, अ, जी हमारे जी। यहाँ क्योंकि सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो जो मसाइल लोगों के नफ्सियाती या जज्बाती होते हैं वो भी इसी से मुताल्लिक़ होते हैं। मतलब अ, एक तो ज़्यादातर लोग जिनको साइकेट्रिक इश्यूज हैं उनका तो खैर चलें, अलग वो हो गया ना, क्योंकि वो पूरी दुनिया में एक जैसे होंगे। ज़्यादा मसला आता है, एक तो वो इश्यूज जो कि सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे साइकेट्रिक इश्यूज हैं जो कि सोशल इश्यूज की वजह से बढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा हम्म। मसला क्या है कि नफ्सियाती मसाइल के हवाले से आगाही बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। अ, इस सेंस में कहें कि लोगों को मोटी-मोटी बीमारियों के नाम पता हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियों जब नफ्सियाती मसाइल होते हैं, साइकेट्रिक इश्यूज जो कि बुनियादी तौर पर या तो ब्रेन कनेक्शंस में मसले की वजह से होते हैं, जेनेटिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन उनमें बढ़ावा समाजी मसाइल की वजह से होता है। यानी अगर किसी बंदे में कोई साइकेट्रिक इशू डेवलप होने की टेंडेंसी है तो भी अगर उसके इर्द गिर्द के हालात सपोर्टिव हैं, इर्द गिर्द के लोग ऐसे हैं जो उसके साथ मस्बत रवैया रखते हैं, तो इस बात के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं कि उसको वो नफ्सियाती मसला डेवलप हो। ठीक है। अच्छा। अच्छा,
اس کے بعد مسئلے آتے ہیں جو کہ بڑھتے ہی ارد گرد کے لوگوں کے رویے یا خاص طور سے بچپن میں جو تربیت میں مسئلے آتے ہیں، یا جب کوئی بندہ بچپن میں صدمات سہتا ہے کوئی بچہ، تو اس وقت جو شخصیت پہ ایک طریقے سے سمجھے گھاؤ لگتے ہیں، وہ گھاؤ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں یا گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں. ان کے جو آثار ہیں، ان کے نشانات ہیں، وہ ساری زندگی رہتے ہیں. وہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی صورت میں ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نفسیاتی مسائل ہیں جو کہ پھر ہمارے ڈیلی روٹین میں، ہماری عادت میں یا رویے میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. سب سے زیادہ مسئلہ دیکھیں جو میں نے بات کی کہ تربیت کی وجہ سے بچپن میں مسائل آتے ہیں، تو لوگوں کو زیادہ تر مسائل بھی یہی دو ہیں، یا تو معاشی مسائل کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، یا پھر گھریلو جو رشتے ہیں ان میں آپس میں ہونے والی جو چپلش ہے، آپس میں ربط کی کمی ہے، بات چیت کی کمی ہے، یہ چیز جو ہے وہ آگے چل کے لوگوں کو مختلف قسم کے ذہنی مسائل کا شکار کرتی ہے. اچھا، اس میں ہاں بھی صحیح. مختلف قسم کے ذہنی مسائل ہوتے ہیں. مطلب کچھ وقتی طور پہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اس مسئلے سے نکل جاتے ہیں تو پھر علامات ختم ہو جاتی ہیں اور ایسا ایسا بندہ نارمل زندگی کی طرف آ جاتا ہے. کچھ ایسے صدمات اور مسائل ہوتے ہیں جو کہ مستقل طور پر ہمیں کسی مخصوص ذہنی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ہمیں خاص طور پہ مشاورت کی ضرورت پڑتی ہے کہ یا تو ہم ہاں سائکیٹرسٹ کے پاس جائیں یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، یا اگر وہ ہلکی نوعیت کا مسئلہ ہے تو بھی کم از کم ہمیں ارد گرد سے تھوڑی بہت سپورٹ ضرور ملے تاکہ ہم اس صدمے سے یا اس نفسیاتی مسئلے سے نکل سکیں. ابھی جیسے آپ نے بات کی، اس کے حوالے سے بھی کہوں، میرے پاس اگر میں بات کروں کہ زیادہ تر کس قسم کے کلائنٹ آتے ہیں، میں ایک فلاحی ادارے سے منسلک ہوں. ہمارا کام ہے کہ ہم ان بچوں کو مدد فراہم کرتے ہیں جو کہ جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہاں ایک تو چیز آبویس ہی ہے کہ جی میرے پاس زیادہ تر کلائنٹ وہ بچے آئیں گے جن کے ساتھ اس قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے، اور ان سے پھر رابطہ ہم لوگ خود کرتے ہیں. لیکن دوسری صحیح. طریقے کس قسم کے افراد ہیں جو کہ میرے ذاتی حوالے سے یا ادارے کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. ان میں ہاں وہ افراد جو کہ آج کل جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، تو بہت زیادہ جی اسٹریس جی اور ڈپریشن بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. پھر دوسرے طریقے کے وہ افراد جو اپنی شادی شدہ زندگی کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، صحیح. ایڈجسٹمنٹ ایشوز ہو رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتا. مطلب رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ، یا وہ فریق جس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے وہ رشتہ نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کس طرح سے حل ہوگا، کیونکہ دونوں فریقوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، سامنے والا کوشش نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں ان میں دوستوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جی ہمیں جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. اچھا. اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اچھا، اس پہ ان سارے مسائل پہ ہم ایک سمجھیں بنیادی قدم پہ آ جائیں گے، کیونکہ جو ان تمام مسائل کی جڑ ہے وہ سمجھیں ملتی جلتی ہے. ٹھیک اچھا. ہے. اچھا، اس کیا؟ کے بعد ایک اور مسئلہ اگر میں ڈسکس کروں، اس کے علاوہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کے کلائنٹس میرے پاس کم آتے ہیں، لیکن وہ میرے آبزرویشن میں لیے کیونکہ میں خود ٹیچر رہ چکی ہوں. صحیح. تو بچے اسکول کے ماحول اور تعلیمی جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھا. ہمیں عموماً دیکھنے میں بھی ملتا ہے کہ خبروں میں بھی یہ بہت زیادہ بات آتی ہے کہ بچے نے جو ہے وہ رزلٹ سے دل برداشتہ ہو کے یا ٹیچر کی ڈانٹ سے خودکشی دل کری. برداشتہ ہو کے خودکشی کر لی. ٹیچرس کا رویہ، والدین کا رویہ پڑھائی کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت زیادہ سخت ہوتا ہے. ہم جی یہ جی. سمجھتے ہیں کہ
کوشش نہیں کرتے. جو بڑے ہیں, جو بالغین ہیں, جو وہ بھلے اساتذہ ہوں, والدین ہوں, یا کسی بھی حوالے سے گارڈین ہوں, ہم یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچہ ہے اس کو سیکھنے میں مسئلہ آ سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ایک چیز بچے کو بتا دی, اب ہمارے حساب سے کنوے ہو گئی ہے. ہم یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچے کی ذہنی استعداد کتنی ہے, کیا اسے یہ بات سمجھ آئی, تو جس کانسیپٹ کی بیس پہ ہم نے نئی بات بتائی ہے, کیا وہ بیسک کانسیپٹ اس کو پتا تھا. اگر اس کی بیس ہی کمزور ہے, اگر تعلیمی بنیاد میں ہی کمزوری ہے, اور ہم جلدی جلدی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو بچہ جو ہے وہ مزید اپنے تعلیمی سرگرمی میں پیچھے جائے گا, آگے نہیں جا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ان ساری چیزوں کی اگر ہم بیس دیکھیں تو وہ بیس یہ ہے کہ ہمارے ہاں رشتے اور روابط کو چلانے کے اصول نہیں سکھائے جاتے. نہ ہمارے ہاں نصابی تعلیم میں ایسا کوئی جو ہے وہ چیز شامل نہیں ہے کہ جی اسکولوں میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوتے. ہمارے نصاب میں سوشل اسٹڈیز کے بھی چیپٹرز میں کہیں پر نفسیات نہیں ہوتی. آپ عموماً پہلی یا دوسری کلاس میں بچوں کو موٹی علوم پڑھائی جاتی ہے. کچھ اسکول میں چھٹی کے بعد ہسٹری اور جو ہے وہ جغرافیہ اور فلسفہ یہ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نفسیات کے حوالے سے زیادہ اسکول میں بات نہیں ہوتی. سرکاری اسکولوں میں پھر سے ہمارے نصاب کا اندازہ ہے کہ تو نصاب بہت پرانا چلتا چلا آ رہا ہے, اور اگر تبدیلی ہوتی بھی ہے تو وہ لگے بدھے پیٹرن میں ہی ہوتی ہے. مطلب اسباق بدل جاتے ہیں, ان اسباق کی ٹیکنیک نہیں بدلتی. اور اس میں جذباتی مسائل کے بارے میں بچوں کو بتانا کہ وہ بھلے نصاب میں شامل ہو, بھلے ایک ماہر نفسیات ادارے میں موجود ہو, یا ایک ایسا پیریڈ ہو جس میں بچوں سے ان کے نفسیاتی مسائل کے بارے میں پوچھا جائے. اس کا رجحان بہت کم ہے. بہت کم ادارے ایسے ہیں جہاں پر بچوں کے ساتھ سائیکالوجیکل جو ہے وہ کاؤنسلنگ ان کو فراہم کی جاتی ہے, اور وہاں پر بھی تمام اساتذہ بچوں کی نفسیات کو اس طریقے سے نہیں لیتے. ٹھیک ہے, صحیح. بالکل صحیح. مسئلہ آ جاتا ہے تربیت کے اوپر. ہمارے یہاں پیرنٹنگ بہت بڑا ایشو ہے, اور ایک سب سے بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اگر ہم نے شادی کر دی ہے تو بندے کو پیرنٹنگ آ جائے گی. غلط فہمی ہے. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اچھا, پیرنٹنگ کیسے آئے گی؟ پیرنٹنگ اس طرح سے آئے گی جو ہمارے یہاں کا عمومی نظریہ ہے کہ جی جو بڑی بوڑھیاں بتائیں گی, جو تجربے کار خواتین ہیں, وہ میاں بیوی کی جو والدائیں ہیں, جو ارد گرد کی خواتین ہیں, محلے کی رشتے داروں کی, وہ بتائیں گی کہ جی ہم نے بچے کیسے پالے. اور پھر توجہ بھی یہی پیش کی جاتی ہے. اگر آپ کسی کو یہ بتائیں, مطلب کوئی ایک ماں جو جدید دور کی ہے, جو تعلیمی یافتہ ہے, اور اگر وہ کہے کہ بھائی میں بچے پہ سختی نہیں کرنا چاہ رہی, یا میں بچے کو یہ غذا کھلانا چاہ رہی ہوں, یا میں بچے کی تعلیم اس طریقے سے دلوانا چاہتی ہوں, تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے بچے نہیں پالے؟ تو یہ اچھا دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک جنریشن اپنے مکمل زندگی گزار چکی ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کا تجربہ غلط ہے. بہت ساری چیزیں واقعی ان کے تجربے سے ہم سیکھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا آ جاتا ہے کہ ہم یا تو 100% ان کے تجربے پہ انحصار کرنے لگتے ہیں, جس میں بہت ساری باتیں بہت غیر سائنسی ہوتی ہیں, یا پھر ہم 100% ان کے تجربے کا انکار کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا ہوگا. توازن ضروری ہے. سب سے پہلی چیز, اگر گھر میں متوازن ماحول ہو تو نئی آنے والی لڑکی کو بھی موقع ملے گا کہ وہ اپنے تعلیم کے ذریعے بچے کی تربیت بہتر طور پہ کر سکے, اور جو پرانی خواتین ہیں ان کے تجربے سے بھی بر وقت فائدہ اٹھایا جا سکے. صحیح ہے. پھر دوسری چیز یہ, اچھا جی,
جی جی ہاں آپ بات کیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں آگے کا پوائنٹ اس میں شامل کر لوں۔ تو جی ایک جو ہمارا ایشو جو ہمیشہ سے ہے، بلکہ پوری دنیا میں ایشو ہوتا ہے بلنگ کا، بلنگ کرنا اور ہوں تانے تشنے دینے کا۔ تو یہ بلنگ سے کیسے بچایا جا سکتا ہے بچوں کو، اور جو لوگ بلنگ کرتے ہیں ان کی تربیت کیسے کی جائے، اور جو لوگ بلنگ کا ٹھیک ہے، شکار ہوتے ہیں کیا وہ وائلنٹ ہو جاتے ہیں یا تنہائی پسند ہو جاتے ہیں وہ لوگ؟ کہ بچپن سے شروع ہوتی ہے نا یہ بلنگ، اسکول لائف میں ہوتی ہے، ٹھیک پھر کالج میں یا گلی محلے میں۔ تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے ویسے کچھ نہیں کیا، آپ نے کہا کہ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ہمارے تو بڑے خود تانے تشنے دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صحیح بچہ وہی سیکھ رہا ہوتا ہے، میرا یہ نوٹ کیا ہے، میرا جو مشاہدہ ہے۔ تو اس کے لیے کیا صحیح کہہ کیا رہی ہیں جائے؟ کہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ تانے دینا ہمارا کچھ معاشرتی مزاج بن گیا ہے۔ مطلب قومی ہمیں یہ شیوا۔ لگتا ہے کہ ہاں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ جی ہم سامنے والے کو جتائیں گے تو اسے احساس ہوگا، وہ اپنا رویہ درست کرے گا، لیکن جتانے کا طریقہ ہوں بھی ہوتا ہے جی والی تھی۔ اگر ہم کنیکٹ دیتے ہیں کہ تربیت کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو بہت جدید ہیں اور ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے، تو ایسے صحیح۔ سرکاری سطح پہ بھی یا کچھ ایسے انسٹیٹیوشنس ہونے چاہیے جہاں پر پیرنٹنگ سکھائی جائے، ٹھیک ہے، اور ہوں اس حوالے سے جو گھر والے ہیں وہ بھی والدین کو، صرف ماں کو نہیں، والدین کو سپورٹ کریں کہ وہ بچے ہوں کی نفسیات کو سمجھیں اور اس حوالے سے رویہ اختیار کریں۔ اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ ہمارے والدین ہی بدقسمتی سے وہ پہلے افراد ہوتے ہیں جو کہ کسی حد تک بلینگ کر رہے ہوتے ہیں، بچے جی کو بار بار غلط ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں، تم سست ہو، تم کام چور ہو، تم اپنی ماں پہ جی گئی جی ہو اس لیے ایسے ہو، تم اپنے باپ پہ گئے ہو اس لیے ایسے ہو۔ ہوں مطلب یہ بھی جو ہے وہ یا فلاں کا بہت بچہ ایسا ہے، یہ بھی کہتے ہیں فلاں کا بچہ ایسا ہے تم ایسے ہو۔ بالکل رنگ روپ پہ کمپیریزن بھی ہو۔ بات ہوتی ہے، ہاں رنگ ٹھیک ہے، روپ پہ بھی اچھا، ہوتی ہے، وہ گوری وہ کالی، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ۔ بالکل ہوتی ہیں، اور والدین ہوں ہمارے ہاں یہ جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ والدین جو ہیں وہ اول تو غلط رویہ رکھتے نہیں ہیں، دوسرا ہمارے غلط فہمی یہ ہے کہ اگر والدین کچھ غلط کر جائیں تو نیک نیتی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ زیادہ بڑی تعداد واقعی ایسی ہے جو والدین بیچارے پوری زندگی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، جو میں نے پوائنٹ پہلے ڈسکس کیا کہ ایک ناتجربہ کار کو آپ نے زبردستی ایک ذمہ داری میں دھکیل دیا، اس کی جی ساری زندگی جدوجہد میں رہے گی۔ ہوں وہ بالکل وہی والی سچویشن ہو جائے گی کہ جیسے ہم نے بچوں کی بات کی کہ ان کی بیس بنے بغیر اگر ہم ہائی لیول کے کانسیپٹ ان کو سکھانے کی کوشش کریں تو ہمیشہ اسٹرگلنگ لڑنا رہے گا۔ تو والدین کے ساتھ ہوں بھی ہمارے یہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ان کو بنیادی تربیت کے طریقے نہیں سکھائے جاتے، تو ساری زندگی وہ بچوں کی نفسیات کے ساتھ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جی ہم بہت قربانی دے رہے ہیں لیکن بچہ ہمارے قربانی کو نظر انداز کر رہا ہے یا خیال نہیں کر رہا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ پھر اگر ہم بلینگ والے کانسیپٹ پہ آ جائیں تو اچھا سوال بھی آیا ہے، میں اس کا بھی جواب ساتھ ہی دیتی جی ہوں کہ بدتمیزی کیوں جی کرتے ہیں بچے۔ جی اچھا، بلینگ کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے جو گھر میں نامناسب ماحول سے گزر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پیرنٹس جن کا رویہ باقاعدہ پرتشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوں اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، ہمارے پاس ٹائم بہت محدود ہے۔ وہ بچے جب پرتشدد ماحول سے، وہ بھلے زبانی تشدد ہو یا جسمانی تشدد ہو، ایسے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ یا تو بہت زیادہ ڈرے سہمے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ اپنے ہوں گھریلو رویے کو نارمل رویہ سمجھ کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ دوسرے ہوں مذاق اڑائیں گے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ یہ نارمل ہوں طریقہ ہے، اگر کوئی موٹا ہے تو اس کا مذاق اڑانا چاہیے، کوئی پڑھائی میں پیچھے ہے تو مذاق اڑانا چاہیے، کوئی چشمہ پہنا ہوا ہے تو اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ میں ہوں مثال دوں نا، میری 6 کلاس میں مجھے چشمہ لگا تھا اور جب میں چشمہ پہن کے پہلی دفعہ اسکول گئی تھی تو بہت مذاق اڑا تھا، ٹھیک ہے، میرا بھی اڑا تھا، مجھے بھی ہاں، لگ گیا تھا 7 میں، تو میرا بھی بہت مذاق اڑایا گیا تھا۔ مطلب ہماری ہم میں سے ہر بندہ وہ بھلے بہت خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی جی حوالے سے باڈی شیمنگ کا شکار ہوتا ہے، اس کو اس کی بالکل جسمانی بالکل۔ اور ظاہری شخصیت کی بنیاد پر مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا، کبھی ہوں اس کے بالوں کے حساب سے زیادہ ہیں، کم ہیں، گھونگھریالے ہیں، سیدھے جی ہیں، جی بندہ کالا ہے، گورا ہے، لمبا بھی کوئی زیادہ ناک ہو جائے تب بھی میں نے لڑکوں کا سنا ہے، لمبو لمبو موٹا، کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
بالکل. اچھا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی لڑکی کو میانہ قد ہونا چاہیے, لمبی لڑکی بری لگتی ہے. بھائی آپ کو بری لگتی ہے تو وہ بیچاری کیا کرے, ہے نا؟ کیا صحیح صحیح. جینیٹک ساتھ میں. ٹھیک ہاں ہے, صحیح کہہ رہی. اس کے ساتھ اب اگر میں آنے والا سوال کو کنیکٹ کروں کہ وہ بچے جو ایک تو پرتشدد ماحول سے, مطلب خاص طور سے جذباتی تشدد جو کہ موسٹلی طور پر رجسٹر نہیں ہو پاتا ارد گرد میں, جب والدین یا اساتذہ جذباتی طور پر بچے کے ساتھ غلط رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم موسٹلی اسے ڈسپلن کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ کہ ہمارے ہاں ایک دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے ہاں بچوں کو بولنے کا بالکل حق نہیں دیا جاتا, بڑوں کے سامنے نہیں بولنا ہے, تمہیں پلٹ کے جواب نہیں دینا. حالانکہ بچوں کو جواب دینا سکھانا چاہیے. اچھا کس طریقے سے جواب دینا؟ پلٹ کے بدتمیزی کرنا نہیں. مطلب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بیٹا تم نے یہ کام غلط کیا ہے تو دو طریقے, بچوں کے دو رسپانس نظر آتے ہیں. ایک بچہ یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, میں یہ کرنا چاہ رہا تھا یا چاہ رہی تھی, مجھ سے یہ ہو گیا ہے, اور اس سے ہم کیا کہتے ہیں, برابر سے زبان چلا رہے. دوسرا بچوں کا ریسپانس کیا ملتا ہے کہ تو آپ لوگ غلطی نہیں کرتے کیا, ہمیں ہی سکھاتے رہتے ہیں اور آپ نے احسان کیا ہے ہم پہ. یہ ہے بدتمیزی کا رویہ. لیکن اسے دیکھنا یہ ہے کہ یہ رویہ بھی بچے میں کس عمر میں پیدا ہوا اور کیوں ہوا. کیا ہم نے اس کو نرمی سے مناسب الفاظ میں اپنا مسئلہ بیان کرنے کا موقع دیا تھا, یا ہم نے موقع ہی نہیں دیا کہ جب وہ چیخا چلایا تب ہم نے جو ہے وہ توجہ دینی شروع کی. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے بلوغت کے سال. 11 سال کے بعد عموماً بچوں میں بلوغت جسمانی طور پہ شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جسم میں تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں, ساتھ میں ہارمونل چینجز آتے ہیں. جی. یا ہارمونل چینجز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے نارمل ہارمونس ہیں ان کے مقابلے میں تقریباً 800 گنا ہارمون بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب خود سوچئے کہ نارمل سے 800 گنا زیادہ اگر ہارمونس ہوں تو سامنے والے کا جو رویہ ہوگا وہ کس حد تک غیر متوازن ہوگا. یہ ایب نارمل بیہیویئر نہیں ہے, اس لیے کیونکہ ہر بچہ اس عمر میں ہارمونل چینجز سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں ہمارے معاشرے کا رویہ آپ ایب نارمل کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بلوغت کے دوران بچے جو ہیں وہ نہ صرف معاشرتی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں, جسمانی اور جذباتی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم انہیں مارجن نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سب سے اہم پہلو کیا ہے, وہ یہ کہ اگر میں لٹرلی مینس میں لوں, واقعی بدتمیزی والی چیز میں لوں, تو 15 سال کے بعد کچھ بچوں میں واقعی بدتمیزی میں شدت آتی ہے. وہ ڈسپلن ایشوز ہوتے ہیں. بچے جان بوجھ کے اس بات کا الٹ کرتے ہیں جو ان کو کہا جائے. مار پیٹ میں ملوث ہوتے ہیں, گالم گلوچ میں ملوث ہوتے ہیں, اور یہ بنیادی طور پر پرسنالٹی ڈس آرڈر کی سمجھیے ابتدائی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز علامات کے اوپر دھیان دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ بچے جو ہے وہ بلینگ کا بھی جو ہے وہ باعث بنتے ہیں باقی دوسرے بچوں کے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو نظر آنے شروع ہوگی چھوٹی کلاس میں بھی, لیکن 15-16 سال میں یہ چیز بہت زیادہ سمجھے واضح ہو جاتی ہے. ہاں کہ کیونکہ جب علامات نظر آنی شروع ہوئی تھیں کہ بچہ بات نہیں مان رہا, بچہ ہر بات پہ چیخ چلا کے رسپانس دے رہا ہے, اس وقت بچے کی جذباتی مسائل کی طرف توجہ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. اس وقت ہم نے بچے سے پوچھا نہیں یا وقت نہیں دیا کہ بچہ جس جذباتی مسئلے سے گزر رہا ہے اس کو ہم ہینڈل کریں. اچھا دیکھیں, اس میں سے بہت سارے علامات جو ہیں وہ جسمانی, جذباتی اور جنسی تشدد کی علامات, جس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر والدین میں ایسا کوئی نہیں ہے جو بچے کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے, اس کے باوجود بچے کا رویہ
اس طریقے کا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے اس کے ارد گرد جس کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کیے گئے. تو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے اس سے بات کرنی ضروری ہے. اور اگر ہماری مثبت بات چیت سے خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو فوری طور پر جو چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کا مسئلہ حل ہو سکے. کیونکہ بہت ساری ایسی تھراپیز ہیں جو کہ بچے کے ساتھ کی جا سکتی ہیں اور بچے کا رویہ مینٹین کیا جا سکتا ہے، یا پھر تربیت کے طریقے میں کہاں تھوڑی بہت گڑبڑ آ رہی ہے وہ وہ بھی تھراپسٹ یا وہ سائیکالوجسٹ وہ بتا سکتا ہے. ایسے گڑبڑ ایک اور بھی آتی ہے، کبھی کبھار ہم بچوں کو بہت زیادہ مارجن دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. مطلب مثبت رہنے کی کوشش میں ہے کہ ہم بچوں پہ سختی نہ کریں، ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں. وہ گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو پہلی چیز ہمارے بچوں کو کوئی حسرت نہ رہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے، تو ہم ان کو بے تحاشا مادی چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ جو ضد کر رہا ہے ہم بغیر کچھ کہے مان رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کو عادت پڑ جاتی ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ جی والدین فار گرانٹیڈ ہیں، والدین کی ہاں. محنت فار گرانٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ احساس دلانا بچپن سے. اچھا، اس کا بھی طریقہ ہے. ایک یہ کہ تمہارے لیے ہم راتیں جاگ جاگ کے گزاری ہیں، اپنے حصے کا کھانا بھی تم نے کھلایا اور تم لوگ بدتمیزی کرتے. اس طریقے سے جی. بچے کر کے سکھانا ہوتا ہے کہ بیٹا احتیاط سے آپ یوز کرو، چیز استعمال کرو، تھوڑا تھوڑا شیئر کریں گے. چیز تھوڑی سی ہے نا، تھوڑا آپ کا تھوڑا ہم کھائیں گے، شیئر کر کے کھائیں گے. کر کے کھانے میں، بانٹ کے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بچے کو یہ احساس دلانا بار بار ضروری ہوتا ہے کہ وہ اچھا بچہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کیونکہ اچھے بچے ہو اس لیے آپ ہماری بات مانو گے، آپ ہماری ہیلپ کرو گے، آپ مدد کرو گے. ٹھیک ہے، بچوں کو بچپن سے چیزیں سمیٹنے کی عادت ڈالیے کہ آپ تو جی. کتنے اچھے بچے ہو، جب آپ پھیلاتے ہو تو خود ہی سمیٹ بھی لیتے ہو. اور اگر آپ سمیٹو گے تو ٹافی ملے گی، بسکٹ ملے گا، آپ کے ساتھ کھیلیں گے، آپ کو 1 گھنٹے زیادہ کھیلنے کا وقت دیں گے. مطلب مختلف ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے آپ مثبت بھی رہ سکتے ہیں، آپ رولس بھی سیٹ کر سکتے ہیں بچوں کے، اور بچوں کو ڈسپلن بھی رکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان پہ چیخیں چلائیں، ان کو تانے دیں، ان کو ماریں. اسی پہ ہم سب فوکس جو میرا آتا ہے ہمیشہ، میں جب کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہوں بچوں کے حوالے سے، تو پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہمیں بچوں پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو بالکل. پیرنٹنگ ہے وہ ایک ذمہ داری ہے. پھر آپ اپنی ساری دلچسپیاں چھوڑ دیں، بچے پہ فوکس کریں، تاکہ نہ ہی وہ کسی جذباتی مسائل کا شکار ہو، نہ ہی نفسیاتی، اور نہ ہی وہ بلنگ. اور بچوں کے سامنے تانے تشنے دینا یا غیبت کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بچوں کے سامنے غیبت کرے، کیونکہ بچہ بھی پھر غیبت کرنا ہی سیکھتا ہے. بالکل. اور غیبت کے علاوہ بچے اور وہ بھی ایک اور بات جو ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، یہ کر لو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ کر لو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. بچوں کو ہم لوگ مذہب کی طرف کرتے کرتے ان کو ڈرا بھی دیتے ہیں کہ ابھی ہاں ہم برے ہیں، ڈرا بھی دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا، میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، ہر اتنی سی باتیں بچہ چڑ جاتا ہے، اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. بھائی یہ کیا آپ سکھا رہے ہیں بچے کو؟ تو ہم کیا کہتی ہیں آپ اس بارے میں کہ مذہب جو ہے وہ کس حد تک عمل دخل رکھتا ہے نفسیات پر؟ ہم بچے کو کس طرح مذہب کی طرف راغب بھی کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی بات کرنی چاہیے کہ بچہ مذہب کی طرف راغب ہو، نہ کہ وہ بیزار ہو جائے کہ ہاں بھی اللہ میں ناراض ہوگا، میں کچھ نہیں کر رہا. ہاں. یہ اس کے اچھا حوالے سے سنیں، کیا کہیں گے؟ کوئی بھی چیز اگر آپ سکھانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ جی. چیز کہ اپنے ڈیلی روٹین میں آپ کے اپنے عادات میں شامل ہو. ٹھیک ہے، صحیح. تو وہ بھلے تعلیم، عام دنیا کی تعلیم ہو. اگر بچہ والدین کو کتاب پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اسے لگے گا کہ جی کتاب پڑھنا اچھی بات ہے. اگر وہ جی. پورا دن لکھتے پڑھتے نہیں دیکھ رہا تو اس کے خیال میں یہ غیر ضروری چیز ہے جو پریکٹیکل لائف میں کہیں نہیں آتی. ٹھیک ہے نا، پریکٹیکل لائف دیکھ رہا ہے تو اگر وہ لکھتے پڑھتے کسی کو نہیں دیکھ رہا ہے ارد گرد، اگر وہ ارد گرد مذہبی شعور پہ عمل کرتا نہیں دیکھ رہا، اور مذہبی شعور میں بھی صرف نماز روزہ رکھنا نہیں آتا، سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ رواداری کے ساتھ پیش آنا،
ایمانداری کے ساتھ رابطہ رکھنا، دوسروں کی عزت تعلقات کرنا، نبھانا. اپنے جی تعلقات کو جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر نبھانا، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جی بچہ یہ سب کچھ نوٹ جی کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کیسا برتاؤ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم جی یہ دیکھتے ہیں، مطلب جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ جی ہمارے جو بڑے ہیں وہ ان لوگوں سے دبتے ہیں جو ان کے طاقتور ہیں، اور ان کے اوپر طاقت کا اظہار کرتے ہیں جو ان سے کمزور ہیں. اگر ہوں جی جو ہمارے اما ابا ہیں وہ دادا سے اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ دادا کے پیسوں سے گھر چلتا ہے یا گھر دادا کا ہے، لیکن اگر دادا ہوں جو ہیں وہ بیچارے ریٹائرڈ ہیں تو اما ابا ان کی تمیز سے ان سے بات نہیں کر رہا ہے، تو بچہ یہ چیز نوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز، ہوں آپ بچے سے کس طرح سے رسپانس جو ہے وہ بچوں کا، آپ بچے کے لیے آپ کے لہجے میں کتنی عزت ہے. آپ اگر اپنے طاقت کا اظہار کر رہے ہیں بچے کو جھڑک کر، تو جب وہ طاقتور ہوگا تو اس کو آپ نے والدین کا احترام کرنا نہیں سکھایا، بلکہ آپ نے بچے کو کسی کا بھی احترام کرنا نہیں سکھایا. جی تو بڑے ہو کر کیا ہوگا کہ وہ خود چاہے گا کہ بچے میرا احترام کریں، لیکن وہ اپنے والدین کا احترام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، صحیح. یہی بالکل طریقہ مذہب کے حوالے سے بھی ہے کہ کیا بچے کو نظر آ رہا ہے کہ آپ مذہب پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. کیا بچے کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ نہ بولو اللہ ناراض ہوگا، اور آپ بچے کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا بچہ یہ نوٹ نہیں کرے گا کہ بچہ اللہ میاں صرف جو ہے وہ بچوں کے جھوٹ بولنے پہ ناراض ہوتا ہے. یہ بات یقینا، اور بچے یہ سوال پوچھتے ہیں. جب آپ بچوں کو مذہب کے بارے میں سکھانا شروع کرتے ہیں تو بچے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں جن کو ہم ڈانٹ کے منع کر دیتے ہیں. اس سے مسئلہ کیا آتا ہے؟ اس سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یا تو بچہ مذہب کے بارے میں بالکل نہیں سیکھ پاتا، یا بچے کو یہ عادت ہو جاتی ہے کہ مذہب کے بارے میں جو بھی جیسا بھی سوال کر رہا ہے وہ غلط ہے. اب وہ بھلے مذہب ہوں کے فائدے کے لیے کوئی سوال اٹھایا گیا ہو، لیکن جب آپ مذہب کا نام لے کے کوئی سوال کرتے ہیں تو ایک اکثریت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو مذہب پہ سوال نہیں کرنا. مثبت ڈسکشن کا راستہ ہم لوگوں نے مکمل طور پہ بند کر دیا، جو کہ اب سے کچھ عرصے پہلے تک بہت زیادہ موجود تھا. مطلب مباحثے ہوا کرتے تھے، مناظرے ہوا کرتے تھے مختلف علماء کرام کے بیچ، اور وہ بہت مظاہرے ہوا، مناظرے ہوتے تھے. جو ان مناظروں میں موجود لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے نہیں ہو جاتے تھے. یہ رویہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ ہم مذہب کے بارے میں مثبت بات کرتے ہوئے بھی ڈرنے لگے ہیں. اور ہم بچپن سے بچے کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے صرف ڈرنا ہے، اللہ کے ساتھ مثبت جو تعلق ہے وہ شاید پیدا نہیں ہو سکتا. یہ ہم بچے کو سکھا رہے ہیں اپنے رویے سے. جی ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ اسی طریقے کے رویے ڈیولپ ہوتے ہیں. صحیح. اور ادب کس حد تک جو ہے نفسیاتی مسائل کا میں مدد کر سکتا ہے؟ ادب جو ہے وہ کس حد تک معاشرے کی مثبت تبدیلی لا سکتا ہے؟ نفسیاتی مسائل میں کمی ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں کے دو پہلو اہم ہیں. ایک پہلو یہ کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو کہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، اس کو لکھنے کی عادت ہے، وہ بھلے کہانی ہو، وہ بھلے ڈائری ہو، بھلے آرٹیکل ہو، تو وہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے اپنے نفسیاتی مسائل کو ڈیل کرنے کا. دیکھیں، اپنے اچھا. جذبات کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے. جذبات صحیح. کو ہم جتنا زیادہ دباتے رہیں گے وہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. ہم مختلف قسم کے، ایک تو ہم نے جینڈر رولز بنا دیے. ٹھیک ہے، جی مطلب ہم نے کچھ جذبات مخصوص کر دیے مردوں کے لیے، کچھ جذبات ہم نے جی. مخصوص کر دیے عورتوں کے لیے کہ جی اگر صحیح. مرد ہے تو وہ غصہ کر سکتا ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ رو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہوں اگر مرد ہے تو وہ
استقامت کے ساتھ اور ذہنی طور پہ پرسکون رہ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اور عورت ہے تو وہ جو ہے وہ جلد بازی دکھائے گی یا وہ جذبات میں آ کے فیصلے لے گی. مرد ڈرے گا نہیں، عورت ڈر جائے گی. ہم نے پہلے سے بتا دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے. صحیح مطلب ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم بچے کو کیا سکھا سکتے ہیں، ہم نے بس رول سیٹ کر دیے. ٹھیک ہے، تو اس سے صحیح پرابلم کیا آتی ہے؟ اس سے جب جذبات کا اظہار نہیں ہوتا، مسائل بڑھتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ ایسے معاشرتی سیٹنگ میں ہے جہاں پر اگر وہ مرد ہے تو وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، اگر وہ عورت ہے تو غصے کا اظہار نہیں کر سکتی، اگر مرد ہے تو وہ رو نہیں سکتا، تو وہ یہ چیز لکھ کے اس کا اظہار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح اچھا، یہ بالکل انفرادی سطح پہ بات آ جاتی ہے کہ ایک صحیح بندہ جو کہ اپنے جذبات سے کو کنٹرول کرنے کے لیے اور کچھ لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے اس کو زبان و بیان پہ اتنی دسترس ہو کہ وہ اچھے جی انداز میں یہ ساری بات لکھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف سادہ بیانیے میں بات کرے اور وہ چیز اس کو لکھ کے پرسکون کر دے. ٹھیک ہے، وہ کوئی ادبی پارا نہ ہو یا کوئی ٹھیک شاہکار نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر لکھنے کی صلاحیت ایسے موجود ہوتی ہے کہ وہ لکھ کے تسکین محسوس کرتے ہیں. وہ چیزوں میں سے کہانیاں ڈھونڈتے ہیں اور ان کہانیوں کو لکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یا لوگوں کے موٹیو الگ الگ بنتے ہیں. اگر میں اپنے ذاتی موٹیو بتاؤں، مقصد بتاؤں کہ کس چیز نے مجھے ادب کی طرف میرا رجحان دلایا، تو میرا مقصد افسانہ نگار، ادیب یا مصنفہ بننے کا نہیں تھا. میرا مقصد تھا کہ جب میں نے نفسیاتی مسائل دیکھنے شروع کیے تو میں لوگوں تک وہ مسئلے پہنچا سکوں، میں لوگوں تک صحیح وہ معاشرتی مسائل پہنچا سکوں جن کی وجہ سے نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح اب دیکھیں، جب ہمارے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی بات کو راز رکھیں گے. ٹھیک ہے. تو میں پبلک میں بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی دیکھو فلانے بندے نے یہ کہا تھا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اس کے پیچھے یہ فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ آ جاتی ہے سیکریسی کے اوپر بات، ہم اس کا اعتماد مجروح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھلے ہم نیک نیتی کی بنیاد پر ہی کر رہے ہوں وہ بات، لیکن اس نے ہمیں یہ سوچ کے بتائی تھی کہ ہم کسی دوسرے بندے کو نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہوں اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم نے فیکٹر کا مشاہدہ کیا، وجوہات کا مشاہدہ کیا. اب ان وجوہات کے اوپر ایک فکشن، ایک جھوٹی کہانی ترتیب دی جائے کہ لوگوں تک مسائل بھی پہنچ جائیں، اور جس بندے کا یا ایک سے زیادہ بندوں کے جو مسائل ہیں جن کی بنیاد پہ اس کہانی کو ترتیب دیا گیا ہے، ان کا راز اور ان کا جو اعتبار ہے وہ بھی مجروح نہ ہو. صحیح تو ایک ادب کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جس شعبے سے منسلک ہیں، آپ اگر چاہیں کہ یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچے اور دلچسپ انداز میں پہنچے اور حل بھی نکلے لوگ اس کا. حل بھی نکلے اور لوگوں کی دلچسپی بھی رہے، تو یا اگر ہوں آپ کسی جیسے کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، ماہر نفسیات ہے، اس میں بنیادی چیز سیکریسی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ہوں بنیادی مسائل کو سیکریٹ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں تک بتانا بھی چاہ رہے ہیں، تو اس میں بھی آپ فکشن کا سہارا لے سکتے ہیں، ادب کا سہارا لے سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی تو دیکھیں، جی ایک تو یہ ہے کہ ہم ادب سے تفریح حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ مختلف فنون کے جو اقسام ہیں ان سے ذہنی طور پہ سکون حاصل کرتے ہیں. جی لوگ رقص دیکھتے ہیں، لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں، لوگ تھیٹر دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، مصوری دیکھتے ہیں، کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، یا چھوٹی شارٹ اسٹوریز یا افسانے پڑھتے ہیں. جی مختلف آرٹ کی اقسام ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اخبار بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سے خود لوگ کو اخبار بہت پرسکون شوق سے کرتے ہیں. پڑھتے ہیں. ہوں ہاں. تو
لوگ اس میں موجود جذبات کو یا مسائل کو اپنے ذاتی مسائل سے ان کا ربط ڈھونڈتے ہیں اور اپنا کتھارسس بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی تو اگر ہم مثبت چیزیں جو لوگ دیکھتے ہیں، جو زیادہ معلوماتی زیادہ معیاری چیزیں دیکھتے ہیں، ان کی آپ کو جو شعوری سطح ہے اس میں باقی لوگوں کے مقابلے میں آپ کو فرق نظر آئے گا. جو اس ٹھیک. قسم کی تفریح کے عادی ہوتے ہیں، جس میں زیادہ سوچنا نہ پڑے، جس میں منفی چیزوں کو بڑھاوا دیا گیا ہو اور اس کا حل نہ دکھایا گیا ہو، تو وہ لوگ اسٹریس میں مسلسل رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جی دنیا بہت ہی بری ہے. وہ ان چیزوں کے عادی بھی ہو رہے ہوتے ہیں اس تفریح کے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہماری زندگی میں یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے. جی تو وہ چیز دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا حل ان کو وہاں سے نہیں مل رہا. نہیں مل رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اگر بطور ادیب بات کی جائے تو ادیب حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ادب میں حل دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بطور ماہر نفسیات مجھ سے پوچھیں تو فن میں کہیں نہ کہیں حل کا پہلو اگر نکلے گا تو بندے کے مسائل حل کرنے میں اس کو نفسیاتی طور پر باشعور بنانے میں بہت مددگار ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی ایگزیکٹلی. تو جب میں کچھ لکھتی ہوں، وہ بھلے آرٹیکل ہے یا جو ہے وہ کوئی افسانہ ہے. افسانہ ہے، سادہ بیانی کا افسانہ ہے یا علامتی ہے، لیکن اس میں بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ہم عام لوگوں کے لیے، جیسے میرا ناول ہے، اس کو میں نے لکھا ہی یہ سوچ کے تھا کہ جب خواتین کے جو ایشو آتے ہیں جی اور خاص طور سے جو ہمارے ہاں مین اسٹریم پہ خواتین کے لیے ادب تخلیق ہو رہا ہے، اس میں مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن اس میں حل کی نشاندہی نہیں ہو رہی، یا جو حل بتایا جا رہا ہے وہ خواتین کو نفسیاتی طور پہ اور کمزور کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اگر ٹائم ہے تو میں اس کا ایک نفسیاتی پہلو تھوڑا جی سا جی تفصیل سے بالکل بتا بالکل. دوں. جی بالکل بتائیے. اچھا دیکھیں، ہمارے ہاں جو مین اسٹریم ادب ہے جو کہ زیادہ تر لکھا جاتا ہے یا مین کے پہ ڈرامے ہیں، وہ پاکستانی ہوں یا ہندوستانی ہوں، جو کہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ہم دونوں طرف. مطلب ہم یہ جی نہیں جی. کہہ سکتے کہ پاکستانی ڈرامے اور فلمیں انڈیا میں نہیں دیکھے جاتے اور انڈیا کی فلمیں اور ڈرامے ہمارے یہاں نہیں دیکھے جاتے، بلکہ حق یہ ہے کہ ہالی ووڈ کی جو عمومی فلمیں میں نے دیکھی ہیں جو کہ رومانوی ہوتی ہیں یا جو کہ لائٹ کامیڈی موویز ہوتی ہیں، ان کی بھی جو شعوری سطح ہے اس میں یہ مسائل موجود ہیں کہ اس میں مسائل کی نشاندہی تو ہے، لیکن جی اس میں جب حل کی بات آتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں صنفی تضاد یا قومی لسانی تصادات ہمیں نظر آتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں خواتین کے لیے جو ادب تخلیق کیا جاتا ہے اس میں باقاعدہ اس چیز کے اوپر توجہ رکھی جاتی ہے کہ جی ہم خاتون کو یہ سکھائیں کہ تمہیں اچھی عورت کیسے بننا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پھر مسئلہ کیا آ جاتا ہے، اس اچھی عورت کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے جذبات ہیں انسان ہے. اور جی ان جذبات کا اظہار ضروری ہے. جب ان جذبات کا اظہار نہیں ہو پاتا تو بہت سارے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں جو کہ پرسنالٹی ڈس ایگزیکٹلی. آرڈر ہو سکتے ہیں، وہ اسٹریس ہو سکتا ہے، جی ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور وہ جی اسی لیے کنورژن جی خواتین کے نفسیاتی مسائل بھی زیادہ ہیں، تعداد زیادہ ہے خواتین کے نفسیاتی مسائل کی معاشرے میں. اچھا دیکھیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ مردوں کے نفسیاتی مسائل نہیں ہیں، کیونکہ بات وہی آ گئی کہ جہاں ایک طرف ہم عورتوں کو مختلف طریقے سے جذبات کو چلنے کی تربیت دیتے ہیں تو مردوں کو بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل دیتے ہیں. مردوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے جذباتی مسائل کا اظہار نہیں کرنا. اچھا دوسری ایشو جس پہ میں باقاعدہ بات کرنا چاہ رہی تھی وہ کہ خواتین میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کنورژن یا ہسٹیریا کا. ٹھیک ہے. جی اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ
ایک ایسا بندہ جس کو اپنی زندگی پہ کوئی اختیار حاصل نہ ہو، تو وہ لاشعوری طور پر الگ قسم کی علامات کا اظہار کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. وہ مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن مرد کے کنورژن ڈس آرڈر کی علامات تھوڑی مختلف ہوتی ہیں. لیکن اچھا. کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر مرد حضرات ایکسپیرئنس دنیا کا کر سکتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے، وہ جی. فیصلے کرنے میں خود مختار ہیں، تو ان میں کنورژن ڈس آرڈر کی جو ریشو ہے، جو تناسب ہے، وہ عورتوں سے بہت کم ہے. عورتوں میں اچھا. خودکشی کا تناسب خاص طور سے ہمارے جیسے ممالک میں، اور کنورژن ڈس آرڈر یا ہسٹیریا کا تناسب اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم نے خواتین کی زندگی کو بہت زیادہ پابند کر دیا ہے. ان صحیح. کو ان کی زندگی کے بارے میں بھی چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی لینے کا حق نہیں ہے. عورت اپنی پسند جی. کی سبزی نہیں کھا پاتی اس لیے کیونکہ گھر میں کوئی اور وہ سبزی نہیں کھاتا. وہ اپنے لیے نہیں بنانا چاہتی کیونکہ یہ کہا جائے گا کہ جی تم ایک اچھی عورت نہیں ہو، تم اپنے اللے تللوں میں رہتی ہو اور دوسروں جی. کے لیے. جی. اچھا، کبھی کبھار شوہر بھی سپورٹیو ہو، اولاد بھی سپورٹیو ہو، لیکن معاشرے نے جو اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں، ہم ان جی. انٹینشنل نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں. کہ فالو اولاد کرتے ہیں. جو ہے، وہ عورت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ میرے بچوں کو پتہ نہ چلے کہ میں پریشان ہوں، میرے بچوں کو پتہ نہ چلے میں بیمار ہوں، میرے بچوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھے بھی بھوک لگتی ہے. مطلب اگر جی. کسی وجہ سے روٹی کم پڑ گئی ہے تو نہ وہ خود کھائے گی، نہ وہ کہے گی کہ مجھے لا کے دے دو، کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی آپ کو اولاد کا خیال نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی تم نے جو ہے وہ دوسروں کو زحمت دی یا تم ایک وقت کی بھوک نہیں برداشت کر سکی. اچھا، ایک مسئلہ کیا کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ارد گرد کے چند گھرانوں کا. اگر ہمارے ارد گرد جی. چند گھرانے عورتوں کے لیے اچھے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی سارا معاشرہ بہت اچھا ہے. خاص طور سے جو ایگزیکٹلی. ہم مڈل، اپر مڈل اور لوور مڈل کلاس گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ارد گرد پڑھی لکھی خواتین جو مناسب انداز میں گھر مینج کر پاتی ہیں یا مناسب انداز میں اپنے جذبات چھپانا جانتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ جی یہاں پر سب کچھ سیٹ ہے. اور کیونکہ ہمارے ارد گرد سب کچھ سیٹ ہے، اس لیے ساری دنیا میں تمام خواتین کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. بہت اچھی ہے. ہم جی. وہ ڈومیسٹک وائلنس بالکل اگنور کر جاتے ہیں جو کہ غریب طبقے میں ہے اور جو ہمارے ملک کا ایک بڑا جو ہے وہ حصہ ہے. طبقہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسائل بہت زیادہ اسی لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ ان کی نشاندہی نہیں ہوتی. پھر جب ہم بات کرتے ہیں ادب کی، تو کمرشل ادب میں جو حل ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اور جو سنجیدہ ادب ہے وہاں پر زیادہ تر ادیب یہ سوچتے ہیں کہ جی سنجیدہ ادب کا مطلب ادب برائے ادب ہے. حالانکہ دنیا میں جتنے مشہور ادیب گزرے ہیں، جب آپ ان کے موضوعات اٹھا کے دیکھیں، جی. پاکستان میں اور اردو میں بھی اگر آپ مشہور ادیب دیکھیں تو وہ ادب برائے ادب کبھی بھی نہیں رہا. اس میں مقصد ہوتا تھا، اور وہ مشہور اسی لیے ہوتے تھے کیونکہ وہ سمجھے معاشرے کی نبض کو پکڑتے تھے. جی. 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 وہ ادب جو کہ ابھی بھی تخلیق ہو رہا ہے اور اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کی طرف نشاندہی ہوتی ہے، تو وہ زیادہ توجہ حاصل کرتا ہے. لیکن یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بہرحال رپورٹ میں، آرٹیکل میں اور افسانے میں یا فکشن میں فرق ہوتا ہے. آپ سادہ کہانی بھی لکھ بالکل. سکتے ہیں، اپنے آپ سادہ کہانی بھی لکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے صلاحیت کو ایک اچھے لیول تک پہنچا کر مسلسل سیکھتے رہنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھ کر اپنا ہر نیا کام پیچھے سے بہتر
جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا صحیح سکتے ہیں، تاکہ آپ مناسب الفاظ میں لوگوں کو ایسی چیز پیش کریں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو ہر چیز صحیح آرٹیکل کی طرح ڈیفائن نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے. صحیح تو ادب کا بہرحال کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کی کرافٹ بھی اہم ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ادب میں کرافٹ اہم نہیں ہے، لکھنے کا طریقہ، الفاظ کا چناؤ اور باقی دوسری چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، جی ہم نے کہانی بیان کر دی، اس میں موضوع بہت اچھا تھا تو ہم نے ادب کی تمام جو ہے وہ ضروریات کو پورا کر دیا، یا ہم نے ایک بالکل غیر اہم چیز، غیر منطقی چیز پہ کہانی لکھ دی اور ہم کہیں کہ جی کیونکہ اس کا کرافٹ بہت اچھا تھا اس لیے اس کو اعلیٰ جو ہے وہ شاہکار سمجھا جائے، تو بھی میرے کہہ دینے سے کہ میں نے ایسا کوئی شاہکار تخلیق کیا ہے وہ چیز شاہکار نہیں بن سکے گی. اور بہرحال میں صحیح سیکھ رہی ہوں، میں خود ادب کی صحیح دنیا میں نئی ہوں. میری اپنی کوشش یہی ہے کہ میں ان دونوں مقصد میں سے کسی بھی ایک چیز کو نہ چھوڑوں. نہ میں سیکھنا چھوڑوں کہ میری کرافٹ، میں نے جو افسانہ 3 سال پہلے لکھا تھا وہ جب میں آج پڑھوں تو بھی وہ مجھے بے عیب لگے، اور آج جو افسانہ لکھا ہے وہ 5 سال بعد مجھے بے عیب لگے. اس کا مطلب ہے کہ میں نے سیکھنا چھوڑ دیا اور میں جدید دنیا کے مسائل کے ساتھ بدلنا نہیں چاہ رہی. صحیح اگر ٹھیک میرے افسانوں میں سے مقصدیت ختم ہو گئی ہے تو لوگ کتنے عرصے تک پڑھ سکیں گے مجھے؟ صحیح صحیح مقصد چیز بہت مزے کی ہو تو وہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر بندہ بھول جاتا ہے، مطلب وہ دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتا. جب جو بامقصد چیز ہوتی ہے وہ آپ جتنی دفعہ پڑھتے ہیں اس میں نئے پہلو سامنے آتے ہیں، وہ پڑھ کے مزہ نہیں آتا ہے. پڑے اور مزہ آتا بار ہے. صحیح یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں جو ہے وہ نفسیات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سائنس ہے اور وہ فیکٹس کے اوپر بات ہوتی ہے. جب ادب ٹھیک کے اوپر بات ٹھیک آ جاتی ہے تو وہ ہماری ذاتی رائے ہوتی ہے کہ صحیح یقیناً ہر ادیب کا ادب لکھنے کا مقصد الگ ہوگا اور اس کے پیچھے بالکل ذاتی مقصد کیا ہے وہ بھی الگ ہوگا. ٹھیک ہے. تو میں ٹھیک ٹھیک جسٹیفائی نہیں کر سکتی یا میں اعتراض نہیں کر سکتی کہ کیونکہ میں ادب اس لیے لکھ رہی ہوں اس لیے تمہیں بھی ادب تخلیق کرنے کی یہی وجہ ہونی چاہیے. صحیح سمجھ گئی. یہ صحیح پوائنٹ ہے بالکل صحیح. ٹھیک. تو فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہمیں پورا گھنٹہ دے دیا آپ نے ہم سے بات چیت کے لیے، اور آپ تقریباً نے بہت زیادہ ہمیں پوائنٹس کلیئر کیے. اور میں تو چاہوں گی ہم لوگ کریں یہ سیشن بار بار کریں نفسیاتی مسائل کے حوالے سے. آج تو ہم نے ایک بنیادی گفتگو کی بالکل. بچوں کی تربیت کے اوپر، اور ہم مزید بھی کریں گے. ٹین ایج بچوں کے بھی کچھ مسائل ہیں، سوالات ہیں کچھ، تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ اگلی دفعہ. اور پھر بالکل مزید بالغان کے جو مسائل ہیں ان پہ بھی جو ہے بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بالغوں ٹھیک. کے مسئلے ہی زیادہ ہیں. بالغ ٹھیک ہو گئے تو بچے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل ایک کیونکہ چلتے چلتے جی ہاں ہم تشدد پہ بھی بات کریں گے، گھریلو تشدد پہ بھی ہمیں بات کرنی ہے نفسیاتی حوالے سے انشاءاللہ. بالکنگ کا تو چلتے چلتے اگر میں ایک نقطہ پہ بات کروں کہ ہم جی جب جی بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بدل نہیں سکتے. جی حالانکہ ہم تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے بدلنے میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اور بدل سکتے ہیں تو زیادہ جی بہتر یہ ہے کہ بدلیں تو مثبت انداز میں بدلیں، بجائے اس کے کہ معاشرتی جو عوامل ہیں وہ ہمیں منفی طور پہ بدل دیں. سمجھ گئے. ٹھیک. بہت اچھی بات. بہت زبردست. بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر انشاءاللہ پھر آپ کا بھی بات چیت بہت کریں گے. شکریہ مجھے موقع دیا کہ میں لوگوں سے اپنے خیالات شیئر کر سکوں. بہت شکریہ. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سب کو. اور بہت بہت اللہ شکریہ جس نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمارا پروگرام سنا اور سوالات پوچھے. بہت بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. اللہ حافظ سب کو.